अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आप लोग भाई इधर देखें, आप बैठ जाएं जल्दी से, वहीं बैठे जल्दी से भाई, आप भी बैठ जाए, चुप कराने वाले चुप कर जाएं फटाफट। आप बैठते क्यों नहीं जाते, क्या मसला है? नीचे बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो पीर तो मेरी तरह के बड़े आते जाते रहते हैं, मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल फरमाए भाई। जल्दी से बैठे। आप क्यों नहीं बैठ रहे बेटा? मोबाइल नीचे करें जी, नीचे करें। आप मोबाइल ऊंचा करते हैं तो जो पीछे बैठे उसे तकलीफ होती। जल्दी से बैठो भाईजान। ओ प्यारे भाई, आप भी बैठ जाएं जी। और बेटा वो मेरी भी मनन गे, मेरे नाल बड़े अच्छे तल्लुकात ने उड़ा दे। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस ये बिठाने वाले भी बैठ जाएं जी। बस आप जल्दी बैठे जी, आप फैसला करने में देर कर रहे हैं। 2-4 लोग हैं सिर्फ आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं नहीं, आप बैठ जाएं, जमीन पे बैठे, जमीन पे जल्दी से। आप सब लोग मेरी तरफ देखें जी। जो तो मोबाइल चलाने आया है वो मोबाइल की तरफ देखे, जो बयान सुनने आया है वो मेरी तरफ देखे। इसको बंद करो बेटा, इसकी लाइट आप इधर मुतवज्जे हो। आप जमीन पे बैठे। शाबाश शाबाश, ठीक हो गया जी। और बेटा बैठ भी जाओ ना, आपने तो सारा 2-4 लोग होते हैं हर जगह जो आगे खड़े हो जाते हैं और सबको परेशान कर। अब आप लोग मेरी तरफ देखेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे बुलंद आवाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए, और दुरूद व सलाम नबी अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत के लिए। हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रात उलमाए किराम, मशाइख और सादात, इंतहाई काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वान ने आज हम सबको यहाँ जमा किया है। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और मालिक करीम दीन के हर काम में हमें इखलास की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी तरफ देखो बेटा, आप मोबाइल चलाने आए हैं सिर्फ, ये कुछ सियासी जलसा तो नहीं है ना कि आप, ये तो बड़े एहतराम की ज़रूरत है प्यारे भाई। अल्लाह आपको बरकत दे। मोबाइलों पे तो मुलाकातें बड़ी पुरानी हैं आप हज़रात से, तो आप मेहरबानी करें ये इसको ज़हन पे सवार ना करें। मोबाइल कोई इतनी एमरजेंसी चीज़ नहीं है कि किसी वक्त जान ही ना छोड़े। आप इत्मीनान से बैठें, मोहब्बत से बैठें और जिस कदर ज़्यादा हो सके मस्जिद का और महफ़िल का एहतराम करें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक मारूफ़ आया करीमा मैंने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस अखलाक की तारीफ़ फरमाई है। अल्लाह ताला ने इस आया मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए महबूब अलैहिस्सलाम, बेशक हमने आपको अज़ीम अखलाक अता फरमाए। आप अज़ीम अखलाक पर हैं, आप खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। इंसानी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों की और कुछ रवैयों की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो इंसान के अखलाकी रवैये होते हैं ना, ये भी बड़ी अहम ज़रूरत होते हैं इंसानी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। अगर रवैयों में अखलाक ना हो, लहजों में खूबसूरती ना हो, तो इंसान के लिए वक्त गुजारना नहायत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं ना दोस्तों से कहता रहता हूँ कि किसी खुली जगह पे अहबाब के लिए बंदोबस्त किया जाए ताकि लोग तकलीफ़ का शिकार ना हो। प्यार से आ जाते हैं कई सारी जगहों पे, बल्कि शायद सारी जगहों पे अब यही मसला बनता है जगह का, लेकिन उस वक़्त अहबाब बाज़ों का तवज्जो नहीं करते, फिर मुश्किल बढ़ जाती है। अब तो जैसे है वैसे ही रहेगा। भाई आप बोले तो नाना, आप इतना शोर करेंगे तो मैं बात कैसे करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआएं खैर कर दे जी, दुआ कर दे। आप चुप नहीं कर रहे,
تو میرا خیال ہے یہی ختم کر دیں اجتماع کو، چونکہ میں تو آپ سب سے گناہگار ہوں جتنے آپ بیٹھے ہیں، پر مسجد کا ادب بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ بیٹا آپ بیٹھ سکتے ہیں، ویسے مشکل نہیں کوئی بھی، لیکن اللہ جانے آپ کیوں نہیں بات سمجھنے کو تیار ہو رہے کہ آپ کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ تکلیف میں، اور یہ تقریر بڑی مختصر سی ہونی ہے، آپ کو زیادہ تھکنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ چند ایک باتیں ہیں، مجھے تو بزرگ بٹھا رہے تھے، لیکن میرا اصرار یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی ہمارا انتظار نہ کرے، جو آئے ہیں وہ بات سنیں جلدی سے، اور لوگ اپنے اپنے معاملات میں بعد میں مصروف ہو جائیں۔ چلیں جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے خیر کیا ہے، کچھ بہتری۔ اب ایک دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا۔ عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ اگر اخلاق کی، کردار کی کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک بیٹا آپ دو لوگ رہ گئے ہیں، یہاں تو آپ بیٹھ جائیں، پیچھے آپ کے سب اشارے دے رہے ہیں، آپ مہربانی کریں نا یار، میں نے تو کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں لگایا جلسہ سیدھا کرنے میں، ہاں تو بڑی مشکل ہو گئی۔ اللہ آپ کو برکت دے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، آئے سارے پیار سے، اور وہ پیار میں جیتنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ حالانکہ پیار میں جو مزہ ہارنے کا ہے نا، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ اس میں تو قربانی دینی چاہیے، ایک دوسرے پر اظہار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے یار آپ بیٹھ جائیں میں ذرا پیچھے چلا جاتا ہوں، یہ تو دینی ماحول ہے، اس میں تو اظہار کی ضرورت۔ بہرحال آمدام سے مطلب ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی بات کی جائے تو شاید یہ بڑا عام سا سادہ سا کوئی عنوان ہے، حالانکہ یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں، فرمایا میں اخلاق ہی کو تو مکمل کرنے آیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اخلاقی رویوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا معنی بھی اپنی مرضی کا کیا ہوا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن صرف میٹھا ہی بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو اس لیے بھی بولتے ہیں کہ مجھے اب کام پڑ گیا، اور بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اس لیے وہ میٹھا بولتے ہیں۔ آپ کسی بہت بڑے شاپنگ مال پہ چلے جائیں تو وہاں جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے بولنا ہی میٹھا ہے، گاہک جتنی مرضی تلخی کرے وہ تلخ نہیں ہوتے، میٹھا بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے امیر سے میٹھا بولتے ہیں، غریب سے میٹھا، تو یہ اخلاق نہیں، یہ تو انہوں نے کچھ دیر کے اپنے آپ کو سمجھایا ہے، قائل کیا۔ یاد رکھیے گا صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صبر، تحمل، بردباری، وفاداری اور بلند ترین اخلاق کا مالک وہ بندہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے، اس کے مزاج میں اس کی کو ذرا کم کر دینا، اس کے مزاج میں لالچ نہیں ہوتا، ہرس، ہوس، طمع، مفاد پرستی، یہ چیزیں جس آدمی کے مزاج میں نہیں ہوتی وہ شخص با اخلاق ہوتا ہے، اور بندے میں مروت ہو، وفاداری ہو، خلوص ہو، للہیت ہو تو بندہ با اخلاق ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہم اپنا مکان محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی درزی اگر کپڑے میں فرق پیدا کر دیتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے پہننا، ہم محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں لباس کی، ہم اپنے لیے تعمیر کرتے ہیں چیزوں کو کہ بالکل ٹھیک اور پرفیکٹ چیزیں ہونی چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنے کردار کو بھی تعمیر کرنا پڑتا ہے۔
اس پر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. جس چیز پر بھی محنت کی جاتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے. جب ہم تھوڑی محنت اپنے اخلاق پر بھی کریں گے نا، اپنے رویوں پر بھی کریں گے، تو اس میں بھی بہتری آ جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے امت کے ساتھ کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے آج کے دور میں کہ شاید لوگ صرف تقریر ہی سنیں گے، شاید لوگ صرف تصویر ہی دیکھیں گے، شاید لوگ صرف ہمارا آنا جانا، دبدبا، استقبال، پروٹوکول دیکھیں گے. حالانکہ یاد رکھنا، سب سے زیادہ جو چیز تبلیغ کرتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے، وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے. بہت سارے بزرگ تو ایسے جو تقریریں کرتے ہی نہیں تھے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کبھار کوئی گفتگو کرتے تھے، تقریر ہوتی نہیں تھی، لیکن ان کے کردار کی خوشبو ایسی تھی جو پاس بیٹھتا تھا درد والا ہو جاتا تھا، جو قریب رہتا تھا اس میں خلوص آ جاتا تھا. آپ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کردار کس طرح کا. اس کے لیے آپ کو، اور ویسے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا با اخلاق کون ہوتا ہے؟ فرمایا جسے نیکیاں کرنے میں تکلف نہ کرنا پڑے، نیکی بڑی آسانی سے اس سے سرزد ہو جائے، وہ بندہ اخلاق والا ہوتا ہے. آسانی سے نیکی کر لے، مشکل درپیش نہ ہو، بندہ با اخلاق ہوتا ہے. جب ہمارا اخلاق اور کردار اور لب و لہجہ، اٹھنا بیٹھنا، آپ بڑی تعریفیں کریں گھر جا کے کہ میرے استاد بڑے قابل ہیں، آپ کہیں میں بہت عالی شان پیر صاحب کا مرید ہوں، کیا بات ہو، لیکن خدا نہ کرے بیوی کو گالی دے تو وہ اسی وقت کہہ دے کہ یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب، یہ استاد صاحب سے سمجھ پڑھ کے ہے، یہ اس تنظیم کا آدمی ہے. وہ کبھی قبول نہیں کرے گی آپ کے استاد کو، آپ کے پیر صاحب کو، آپ کی تنظیم کو، کہ پتہ ہے مجھے کس پانی میں یہ سکھاتے ہیں تمہیں. جب تک اخلاقی رویہ بدل نہیں جاتا، آپ کہیں میں بڑی محافل کراتا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، اور میں بڑے دینی کام کرتا ہوں، اور میں اپنے اوپر لیبل رکھتا ہوں، لیکن آپ کا دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، حلال حرام کی تمیز میں کوئی خیال نہ ہو تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات. ہمارے ہاں سنت شریعت کا بھی ہم نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے نا. میں نے الحمدللہ زندگی میں داڑھی نہیں کٹوائی، مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا، شروع سے رکھی ہے. اور امامہ تو اب ایسے محسوس ہوتا ہے طبیعت کا حصہ بن گیا ہے. یہ عظیم سنتیں ہیں رسول پاک. میری طرح کے ایسے لوگ بھی پہن لیں جو بالکل خوبصورت نہیں ہوتے تو داڑھی پگڑی سے وہ بھی کبھی کبھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، لیکن صرف داڑھی اور پگڑی حضور کی سنت نہیں. یہ بھی آپ نے سچ غور کرنا ہے اس پر بھی. صرف دین کا لباس پہننا ہی حضور کا طریقہ نہیں. اخلاق اور کردار کو سمجھے. حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں معروف ہوئی تھی، جس سے تعارف ہوا تھا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. وہ بھائی سچ بولنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، دیانت دار رہنا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے نا. آپ صرف ایک مخصوص لباس پہن لیں فقط، باقی چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے. ہو سکتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ مسواک لے کر دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. صرف مسواک والی سنت پہ غور ہے. ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے. صبح اٹھتے ہی پہلے دل کو ٹٹولنا، اس میں کسی کے لیے عداوت نہ. اخلاقی رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت. ہم میں سے نا بہت سارے لوگوں کی شان ہوتی ہے، پیر صاحب کی، علامہ صاحب کی، استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں مالدار ہوں، میں گھر کا بڑا ہوں. ہم خود بخود اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لیتے ہیں. کوئی آپ کی کسی نسبت سے عزت کرے تو اچھی بات، ہم خود بخود اپنی کوئی شان بنا لیتے ہیں، پھر ہم عزت کا مطالبہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں ہمیں احترام کرنا چاہیے وہاں بھی ہم احترام کر نہیں پاتے. میرے دوستو یاد رکھو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے تھے نا، گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. کوئی حرج والی بات ہے اگر آپ ہر مطلب گھر میں جا کے بیٹھ کے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، لیکن اندر جا کے بیٹھتے ہی کہا پانی کا گلاس لاؤ. بھئی آپ بھی تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات ہے؟ یہ باتیں کرنے کرانے کی ہیں کہ خود سے کام کر لینا سنت ہے؟
آپ نے 2 منٹ لگائے ہیں اور آپ نے کسی پر روک ڈال کے آپ فارغ ہو گئے. اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ ضروری تو دوسرے کا احساس کرنا ہوتا ہے. اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ حاجت تو دوسرے کی تکلیف اور شدت کا احساس کرنے کی ہوتی ہے.